बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जोरो टाइम न्यूज़ बेल्जियम स्टूडियो से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, इस वक्त अमरीकी इलेक्शन जो हैं 2020 जारी हैं। इसी हवाले से हमने रब्ता किया है नेमतुर्रहमान साहब से। आप अमरीका में मुकीम हैं, इस हवाले से उनसे गुफ्तगू करते हैं। नेमतुर्रहमान साहब, ये बताइए कि इस वक्त अमरीकी इलेक्शन की क्या सूरत हाल है, और इससे कबल जो इलेक्शन से कबल जो बाइडन और ट्रंप के दरमियान सियासी मुबाहिसा हुआ, उस हवाले से कुछ बातें अवाम को बताइए। जी नेमत साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो अमरीकी इलेक्शन से कबल सदारती मुबाहिसे हैं, ये एक बहुत अहम जो है कदम होता है इनकी इलेक्शन की कैंपेन में। और उसमें जो पहला मुबाहिसा हुआ था, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। उसमें जो मौजू जो एंकर पर्सन ने रखे थे, उसमें वो सेहत आमा, मईशत, सनत, रोजगार के मौके और सबसे ऊपर था कोरोना वायरस। तो इसके ऊपर जो था, उसमें हर कदम पर, हर जगह पर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अ, दिफा करते ही नजर आए। और उनके पास कोई भी जो है एक मजबूत दलील नजर जो है वो नजर नहीं आई। और और यही जो तासुर है वो अमरीकी अवाम में भी गया था। और उनके मुताबिक जो है अवाम के मुताबिक, और जो मुख्तलिफ पोल्स आते हैं और वो लोग उसका तजिया करते हैं, तो पहला मुबाहिसा जो है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप मुकम्मल तौर पर हार गए थे। और उसका सबूत एक हमें ये भी मिलता है कि उनको हर दोनों फ्री कैन को 2-2 मिनट जो है वो दिए जाते हैं एक सवाल के बारे में, और 10 मिनट के दरमियान उन्होंने इसको मुकम्मल करना होता है। 10 मिनट एक मौजू को दिए जाते हैं। तो जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो हर वक्त 2 मिनट से ज्यादा उनको वक्त चाहिए था, क्योंकि दलील उनके पास थी नहीं। और वो जो बाइडन की बात शुरू करते ही जब उनको नजर आता था कि ये बात जो है ये तो इसकी बहुत दुरुस्त है, और मैं इससे जो है कमजोर सिचुएशन में आ जाता हूँ, सूरत हाल में कमजोर में चला जाती है बात, तो वो फौरन उसके ऊपर उसको टोक देते थे। और जो है वो फिर अपनी बात शुरू कर, जो कि एक बिल्कुल ही उनके जो मुकर्रर करदा असूल थे मुबाहिसे के, उसके खिलाफ था। तो फिर निमत वो साहब, यहाँ पे एक मिनट, एक पॉइंट मैं आपके सामने रेज करना चाहूंगा। जब ये सियासी मुबाहिसा हो रहा था, तो क्या एक दूसरे के खिलाफ संगीन करप्शन के इल्जाम या जाती नौयत के इल्जाम एक दूसरे पे आयद किए गए थे? इस हवाले से कुछ मुख्तसर बताइए। जी, मिस्टर जो बाइडन ने तो ऐसी कोई हरकत नहीं की, लेकिन मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने उनके बेटे के हवाले से कुछ जो है कुछ उस तरफ इशारा किया था, उनकी फैमिली की तरफ के आप लोगों के कुछ 47 मिलियन का कुछ उन्होंने बात की कि ये चीज जो है उसके हवाले से वो इशारा करते रहे, उनकी उनको उनको टोकते रहे, उनको उनको आप ये कह सकते हैं बड़े उर्दू के दुरुस्त लफ्ज चिढ़ाते रहे कि उनकी तवज्जो बट जाए और वो जो अवाम के फायदे की जो बात है वो ना कर पाए, और उनको मैं घसीट लूं जो है इस तरफ। और वो एक बेबुनियाद सी बात थी मेरे ख्याल में, लेकिन मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कोशिशें जो हैं वो की हैं, और वो छोड़ने वाले तो किसी को भी नहीं है। बल्कि वो अपनी टांग काटने से भी गुरेज नहीं करते, और उनको बाद में पता लगता है, लोग उनको बताते हैं कि भाई ये तो आपने अपनी टांग काट दी है, तो फिर वो कहते हैं चलो कोई नहीं, मैं जुड़वा लूंगा। सो समथिंग इस तरह की हरकतें उनकी हमेशा से नजर आती हैं। 4 साल जो हैं वो इस पे शाहिद हैं उनके। तो ये हमले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किए हैं। हाँ, और जो बाइडन साहब ने उनको 1-2 मरतबा बल्कि कई मरतबा झूठा कहने पर जो है इत्तेफा किया है, जो कि वो हैं भी, इसमें कोई दो राय तो पाई नहीं जाती। तो एज सच जो है मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा हम्म, गिरे हुए हमले इस इलेक्शन में नजर नहीं आए माजी की निस्बत। निमत साहब, सवाल के पहले इससे मैं अपडेट पूछी थी इसकी इलेक्शन के हवाले से। आप अमेरिका में मुकीम हैं, क्या अपडेट्स हैं, क्या समझते हैं जो बाइडन में से और डोनाल्ड ट्रंप में से कौन सबकत लेके जाएगा? मीडिया में तो प्रोजेक्शन जो है वो बाइडन के हक में है। आपकी नजर में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये अभी जो है 6 स्टेट्स का फैसला जो है वो रहता है, क्योंकि इस दफा टर्नओवर बहुत ही ज्यादा है अवाम का जो है। और जो बाइडन साहब हैं, डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं, उन्होंने बड़ी ही अक्लमंदी का मुजाहरा किया, और इस वबा के वक्त में उन्होंने इनकरेज किया अपने वोटर्स को कि आप मेल इन बैलेट करें।
پوسٹ کے ذریعے اپنے ووٹس بھیجیں اور وہ ووٹ اسی طرح آئے ہیں. تو یہ جو 6 اسٹیٹس ہیں ان میں میل ان بیلٹ بہت زیادہ آئے ہیں اور ان کی کاؤنٹنگ انہوں نے اپنے اصول کے مطابق بعد میں کرنا تھی. تو چونکہ وہ چل رہی ہے تو 2 دن پہلے تک جارجیا جو ہے وہ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے بیگ میں ڈالا ہوا تھا انہوں نے. لیکن وہ جب میل ان بیلٹ کی کاؤنٹنگ شروع ہوئی ہے تو جارجیا جو ہے وہ تقریباً 1800 ووٹوں سے مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ ہار گئے ہیں. اور جارجیا کے جو الیکٹورل ووٹس ہیں وہ 16 ہیں. یہ ایک چھوٹی اسٹیٹ نہیں ہے. تو اس میں اب ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے. اور پینسلوینیا کے الیکٹورل ووٹس جو ہیں وہ 20 ہیں اور وہاں پر بھی میل ان بیلٹ نے جو ہے وہ تہلکہ مچا دیا ہے. اور 6 لاکھ ووٹوں کی برتری تھی مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کی جب تک میل ان بیلٹس جو ہے وہ کاؤنٹ ہونے شروع نہیں ہوئے تھے, ان کو گننا نہیں شروع کیا گیا تھا. تو جو ان کو گنتے گئے ہیں تو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ منفی میں چلے گئے ہیں اور جو بائیڈن جو ہے وہ اب پینسلوینیا کو بھی جیتتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو اب ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں. ایریزونا میں صرف ایک جگہ پر ہے جو کہ ایریزونا اسٹیٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنی جو بائیڈن کی لیڈ ہے اسے کم کر رہے ہیں. تو لیکن نیواڈا میں بھی جو بائیڈن لیڈ کر رہے ہیں, پینسلوینیا میں بھی جو بائیڈن لیڈ کر رہے ہیں اور جارجیا تو وہ جیت چکے ہیں ایک دفعہ. تو ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 253 الیکٹورل ووٹس اس وقت جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ اپنے بیگ کر چکے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو میں نے جیسا کہ بتایا ہے جارجیا کے 16 الیکٹورل ووٹس, تو یہ بات چلی جاتی ہے 269 پر. اس کے بعد 20 ووٹس آپ ڈالے پینسلوینیا کے جو کہ 95% جو بائیڈن جیت جائیں گے اور بڑے بھاری مارجن سے جیتیں گے. تو اس کے 20 ووٹ ڈال کر تو یہ وہ چلے جائیں گے 289 پر. اور 6 ووٹ آپ نیواڈا کے دے تو 294 سے ابھی تک کی جو صورتحال ہے, اگر کوئی معجزہ نہ ہو جائے جس کے امکان بہت کم ہے, تو جو بائیڈن صاحب کم از کم 294 ووٹ اپنے بیگ کریں گے اور جو ہے صدارت کا حلف اٹھائیں گے انشاءاللہ. نعمت صاحب, یہاں پہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسیز جہاں پہ رہیں اس پہ عمل درآمد رہا, 4 سالہ پالیسیز پہ آپ کیا رائے دیں گے؟ ان میں کیا خامیاں تھی اور کیا کمزوریاں تھی؟ ایک امریکی شہری ہونے کے ناطے آپ کچھ اس حوالے سے بتائیے. جی ناصر صاحب, بڑا ٹچی سا موضوع ہے اور کسی کی کمزوریاں چونکہ میں نے بیان کرنی ہے عوام الناس کے لیے تو اس لیے میں ان کو بیان کر دیتا ہوں. تو بیسیکلی بنیادی طور پر میں یہ کہوں گا کہ بہت مشکل سوال اس حوالے سے ہے کہ مجھے بہترین تو ڈھونڈنے میں بہت ہی مشکل پیش آ رہی ہے. اور پالیسی تو ان کی کوئی ہے ہی نہیں تھی. نہ صرف اس کے علاوہ کوئی ان کی پالیسی نہیں تھی کہ جو ہے نا اتفاقی کو معاشرے میں بڑھاوا دیا جائے اور اس کے اوپر جو ایک آگ جو آپس میں نا اتفاقی کی اور نسلی بنیادوں پر جو ایک معاشرے میں ایک چینج ہے اور ایک اختلاف ہے, اس کو نہ صرف ہوا دی جائے بلکہ اگر کہیں پر آگ بجھے تو اس کے اوپر مزید تیل بھی ڈالا جائے تاکہ بجھنے نہ دی جائے. تو پالیسی تو ان کی ایک ہی تھی اور انہوں نے 100 سالہ تاریخ میں کسی بندے نے امریکی معاشرے کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا کہ انہوں نے اپنی 6 مہینے کی کیمپین میں پہنچا دیا تھا. اور پھر انہوں نے اپنے اس حلف کے بعد وہیں سے بات شروع کی ہے, وہ بھولے نہیں ہیں اس کو, انہوں نے وہیں سے بات چلائی ہے کہ اس کو دبا دو, اس کی ٹانگ کھینچ دو, مسلمانوں کو روک دو اور جو لیٹن امریکنز ہیں ان کی تذلیل کرو, وہاں پہ دیواریں بناؤ. تو اس طرح کی ان کی پالیسی تو کچھ بھی نہیں تھی. روز کی بنیاد کے اوپر یہ مطلب وہ کھیلتے رہے ہیں کہ جو چیز آئے گی اس سے بچیں گے, ایسے کر کے سر کر کے دوسرے کو اس طرح کر کے حملہ کر دیں گے. تو مجھے تو یہی نظر آیا. ایک چیز ان کی البتہ بہتر تھی اور بہت بہتر تھی, مجھے کہنے دیں کہ باوجود اس کے کہ لوگ بہت زیادہ تنقید بھی ان پر کی جاتی ہے جائز حد تک, لیکن امریکی افواج کا جو بیرون ملک اپنے دنیا میں جہاں پر ہیں امریکی افواج, ان کو انہوں نے کہا تھا کہ میں کم کروں گا, واپس بلاؤں گا اور اس پر اخراجات بھی کم کروں گا. اور بیسیکلی انہوں نے کہا تھا کہ ہم دنیا کی ٹھیکیداری نہیں کریں گے. تو اس میں وہ مجھے کامیاب نظر آئے ہیں. اپنی دوسری قوتیں جو ملک میں پائی جاتی ہیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے مقابلہ بھی کیا ہے اور بہت زیادہ جو دنیا میں موجود پہلے سے چیزیں موجود تھیں
ان کو جو ہے وہاں پر مزید اخراجات نہیں کیے فوجیں نہیں بھیجی، اور جو یہ اور لیکن وہ بھی آخری وقت میں یہ جو اس کو بھی انہوں نے گہلا دیا ہے اپنی اس بات کو، جو چین کے خلاف یہ امریکہ انڈیا کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے، اور وہ ایک خطے میں جو ایک خطرناک صورتحال انہوں نے پیدا کر دی ہے، وہ اپنے آخری وقت میں انہوں نے یہ واحد ایک خوبی جو تھی اس کو بھی گہنایا ہے، لیکن ابھی تک چونکہ وہاں پر امریکی فوجیں نہیں بھیجی، اور ایک جو ہے انڈیا کو جو ہے اپنا گھوڑا بنا کر آگے بھیج رہے ہیں کہ جاؤ تم جوتے کھاؤ، اور جو کہ اس نے کھائے بھی ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ مجھے خوبی تو کوئی نظر نہیں آئی، اور جو مسلم تارکین وطن ہیں اس موضوع پر جو جگ ہسائی انہوں نے کروائی، امیگریشن کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کو یہی معلوم نہیں ہے کہ امیگریشن جو ہے وہ امریکہ کی طاقت ہے، یہاں کا لوکل آدمی تو کام کر کے راضی نہیں ہے، اور کوالٹی ورک تو کر بھی نہیں سکتا جو میں نے یہاں پر جج کیا ہے 8-10 سالوں میں۔ تو جو ہمارے انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی، ملائیشین، اس طرح ملائیشیا کہہ رہا ہوں سوری، نیپالی، اور ادھر سے جو لوگ آ رہے ہیں اور جو برین آ رہا ہے ان کے پاس، جس کو یہ ناپسند کرتا ہے اور جس کو یہ اپنے لوکل بندوں کو بتاتا ہے کہ انہوں نے تمہارے حقوق مارے ہوئے ہیں، حالانکہ حق کسی نے نہیں مارا۔ یہ جو جتنے بھی امیگرینٹس ہیں الحمدللہ بڑی محنت کر کے اور اپنی خون پسینے کی کمائی جو ہے اس میں سے بہت سارا حصہ امریکہ کے لیے پیدا کرنے کے بعد اپنی ٹیبل پر کچھ رکھتے ہیں، جو کہ ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، جس کا اظہار یہ کرتے رہے ہیں، اور یہ ان کی دوسری کمزوری تھی کہ سیدھا لیکن یہ یہاں امریکہ سے پہ جی سوری قطع کلامی، معاف نعمت صاحب، یہاں پہ مجھے بتائیے جو الیکشن کے نتائج سامنے آ رہے ہیں، جی آپ نے اس وقت تک جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ناقص ترین جو پالیسیز ہیں اس حوالے سے بات کی ہے، لیکن ووٹ کا جو عمل ہے اس میں تو دونوں برابر اس کا نتیجہ آ رہا ہے۔ اس حوالے سے بتائیے پھر جو نسل پرستی کے حوالے سے سیاہ فام افراد کے ساتھ جو ظلم و ستم امریکہ میں ہو رہا ہے یا اس کی ایک تاریخ ہے، تو کیا جو سیاہ فام ہے انہوں نے بھی ان کو ووٹ ڈالا ہے؟ اس حوالے سے پھر ووٹنگ کا سلسلہ اتنا تناسب برابر کیوں ہے نعمت صاحب؟ جی ناصر صاحب، ایک تو یہ آپ اچھا کر دیتے ہیں، مجھے یاد کروا دیتے ہیں بیچ میں بہت، تاکہ ہم موضوع پر ہی رہیں، اور میں اس طرف آ رہا تھا کہ یہ لا اینڈ آرڈر کا ایشو پیدا ہوا ہے، سیاہ فام نسل پرست جو پولیس والے ہیں انہوں نے بڑی بے دردی سے قتل کیا ہے۔ جی جی تو یہ میں ایک بات آپ مجھے یہ بالکل کہنے دیں کہ یہ کوئی ٹرمپ کے دور میں نہیں ہوا پہلی دفعہ، ہاں، لیکن بات کیا ہوتی ہے کہ ایک جب واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر جو ذمہ دار شخصیت ہے وہ ریئیکشن کیا دیتی ہے، وہ ریئیکشن جو دیا ہے انہوں نے بہت کمزور نہ صرف بلکہ مخالفانہ دیا ہے، اور ایک دفعہ پھر میں کہوں گا کہ انہوں نے جلتی پر تیل ڈالا ہے، اپنے جملے کسے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے ایفرو امریکنز جو ہیں وہ تکلیف کے وقت میں ان کو تکلیف کا مداوع کرنے کے بجائے انہوں نے ان کو طنز کیا ہے، اور ان کی مدد کرنے کی بجائے ان کو مزید پیچھے دھکیلا ہے۔ تو یہ بھی بہت نقصان ہوا ہے، اور ہمارے جو ایفرو امریکن بھائی ہیں اور بہن بھائی جو ہیں وہ انہوں نے باقاعدہ کیمپین میں حصہ ڈالا ہے، ان کی میڈیا کے اوپر ایک اشتہار چلتا رہا ہے جس نے بڑا امپیکٹ ڈالا ہے، کہ آخر میں وہ جس میں اپنے مقتولین کو گنوا کر وہ آخر میں کہتے ہیں کہ اب بس، تو اس میں ووٹ انہوں نے بالکل ان کو مخالف ڈالا ہے۔ تو دوسری بات اس پر آ جاتے ہیں کہ آپ کی بات کو ناصر صاحب لیتے ہیں کہ اگر اسپینش کمیونٹی نے اور امیگرینٹس نے جو ہماری طرح ہمارے خطے سے آتے ہیں اور ایفرو امریکنز نے اگر ان کے خلاف ووٹ ڈالا ہے تو وہ مقابلہ کیسے کر رہے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ ہمیں پرسنٹیج پر جانا پڑے گا، یہ جتنی بھی ہے نا اسپینش اور ایفرو امریکن اور امیگرینٹس، یہ صرف اور صرف ناصر صاحب بمشکل اگر میں غلط نہیں ہوں تو میرا خیال 25% ہے امریکہ کی آبادی کے، تو باقی تو جو ہے وہ زیادہ تر تو یہاں پر ہمارے گورے ہی پائے جاتے ہیں، اور لیکن یہ جو مقابلہ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں اور مبارکباد کی مستحق ہے امریکن قوم کہ انہوں نے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ ہم بہرحال ایک جمہوریت پسند قوم ہے، اور ہم حقوق دینے پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ حقوق دینے سے ہی حقوق ملتے ہیں۔ تو مقابلہ، اب آخری چیز پر آ جاتے ہیں، آپ نے کہا کہ مقابلہ اتنا ٹائٹ کیوں ہے؟ مقابلہ اتنا ٹائٹ اس لیے ہے، اتنا سخت اس لیے ہے ناصر صاحب کہ دنیا جو ہے، آپ ہمارے
جو مذہبی اور دنیا میں دوسرے لوگ جو روحانی اور جو معاشی اسکالر ہیں وہ یہ ہم ان تجزیوں کو دیکھیں تو یہ جو شدت پسندی ایک کیفیت اور ایک سوچ ہے ناصر صاحب، یہ کسی بھی رنگ اور نسل کی تمیز کے بغیر کسی بھی شخص کے دماغ میں پائی جا سکتی ہے، اور وہ بدقسمتی سے امریکہ بھی اس سے محروم نہیں ہے۔ تو وہ مقابلہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ انسان جو ہے نا، ہم انسان کو دبانے کا، کسی کو پیچھے کرنے کا بہت مزہ آتا ہے، وہ مزہ لینے والے لوگ امریکہ میں بھی بہت پائے جاتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ تمام اسی کے حامی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے، تو اس لیے مقابلہ سخت ہے۔ اور اس میں اچھا سائن یہ ہے کہ اب مقابلہ جو اس کے مقابلے پہ جو امن پسند لوگ تھے انہوں نے اس دفعہ اٹھ کر کہا ہے کہ اب بس، تو وہ ایک اچھا نشان، اچھا سائن نظر آ رہا ہے الحمدللہ معاشرے۔ یہ بتائیے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ الیکشن ہارتے ہیں یا جو بائیڈن یہ الیکشن ہارتے ہیں تو امریکہ میں کیا صورتحال ہوگی؟ کیونکہ نعمت صاحب جو نیوز پیپرز میں شائع شدہ خبریں ہیں اس کے مطابق 12 ملین سے زیادہ حفاظتی بینکرز خریدے گئے ہیں، اس کے علاوہ بد امنی اور خوف کے باعث پہلے سے زیادہ اسلحہ خریدا گیا ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کچھ فسادات ہو سکتے ہیں ٹرمپ کے ہارنے کی وجہ سے؟ اور اس کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء بھی جو ہے وہ سٹور کی جا رہی ہیں۔ نعمت صاحب کیا ٹرمپ کے ہارنے کے بعد امن و امان کی کوئی سچویشن کوئی متاثر ہو سکتی ہے؟ جی ناصر صاحب، میں اس کو اگر آپ پرسنٹیج میں، ریشو میں بات کریں گے نا، تو فیصد میں بات کریں گے تو میں اب کہنا چاہوں گا کہ جی 60% اس کے امکانات موجود ہیں کہ امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے، اور اس کی نشانی اور اس کا ثبوت جو ہے وہ یہ اس بات سے ملتا ہے کہ جہاں جہاں پر مسٹر ٹرمپ جو ہے وہ ہارنے والے تھے وہاں پر انہوں نے ہلے گلے کیے ہیں، کورٹ میں بھی گئے ہیں اور ہجوم بھی اکٹھے ہوئے ہیں اور دباؤ ڈالنے کی کوشش بھی کی ہے، جو کہ امریکن ڈیموکریسی میں اس کی مثال پہلے بہت کم ملتی ہے۔ تو باقی بات یہ ہے کہ یہ جو اسلحہ ہے، اسلحہ پسند تو بہت ہے امریکن قوم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اسلحہ خریدا بھی گیا ہے اور اس کے چلنے کے امکانات بھی ہیں، اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی بات ہو، لیکن امکانات بالکل موجود ہیں۔ لیکن اس میں جو ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ الحمدللہ ابھی تک جو ہے امریکی لا اینڈ آرڈر اور جو دوسری ایجنسیز ہیں ان کا رویہ بہت پازیٹیو ہے، اور وہ بہت جلد حرکت میں آ کر چیزوں کو کنٹرول کرنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں، اور اس کو کنٹرول کیا بھی جا سکتا ہے اور انشاءاللہ کیا جائے گا، کیونکہ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ اس کو کنٹرول کرنے والے بہرحال نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی ایسی صورتحال امن و امان کی پیدا ہوگی تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ادارے جو دوسرے موجود ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی کام کریں گے انشاءاللہ، اور اس صورتحال کو کنٹرول کر لیا جائے گا، لیکن امکانات موجود ہیں، میں ان کو رد نہیں کرتا۔ ناصر صاحب میں اس چیز پر کنکلوڈ کرتا ہوں کہ ان کے حامی بہرحال وہی ہیں جو کسی کو سڑک پر جاتی گاڑی کو جگہ دینے کے بھی روایدار نہیں ہیں، یہ باقی جگہ جو ہے زندگی میں دینا یہ تو بڑی دور کی بات ہے ان کے لیے، وہ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ 520 بچے جو میکسیکن بارڈر کے اوپر آ گئے تھے تو یہ کیوں آئے تھے؟ سوال یہ نہیں ہے کہ وہ کیوں آئے تھے، سوال یہ ہے کہ وہ زندہ انسان تھے، جب وہ آ گئے تو ان کو انسانی بنیادوں پر کنٹرول کیا جانا چاہیے تھا اور ان کے ساتھ سلوک انسانی بنیادوں پر کیا جانا چاہیے تھا، جبکہ جو مسٹر ٹرمپ کے حامی ہیں وہ ٹھٹھا اور ہنسی اڑاتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا ان بچوں کے ساتھ، اس کے لیے دلائل پیش کرتے ہیں جو کہ بہت بودے اور بہت گھٹیا دلائل ہیں اور غیر انسانی دلائل ہیں۔ نعمت صاحب یہ بتائیے کہ مسلم کمیونٹی جو ہے وہ کثیر تعداد میں امریکہ میں مقیم ہے ایک عرصے سے، تو حالیہ الیکشن میں مسلم کمیونٹی کا کس پارٹی کی طرف زیادہ جھکاؤ ہے؟ وہ جو بائیڈن کو پسند کرتے ہیں یا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف وہ اس الیکشن میں زیادہ جھکاؤ رکھتے ہیں؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی میری معلومات کے مطابق ناصر صاحب جو غالب اکثریت ہے مسلمانوں کی وہ ڈیموکریٹس کو ہی پسند کرتی ہے، جن کے امیدوار جو بائیڈن ہیں، کیونکہ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ امیگریشن کو سہولتیں دینے میں اور امیگرینٹس کو ویلکم کرنے میں اور ان کے لیے مشکلات کم کرنے میں ہمیشہ آگے رہے ہیں، تو یہاں پر بھی جو ہے مفاد پرستانہ سوچ کے تحت اور کوئی مسلمانوں کی کوئی قابلیت نہیں ہے اس میں ناصر صاحب، مجھے یہ پلیز کہنے دیں، ایک ان کا مفاد چونکہ وابستہ ہے ابھی ان سے
ڈیموکریٹ سے، تو بہرحال غالب اکثریت جو ہے وہ جو بائیڈن صاحب جو امیدوار ہیں ڈیموکریٹ سے، انہی کے حق پہ ہے. اور کل کو اگر میں نے مفاد پرستانہ کا لفظ استعمال کیا ہے، تو کل کو اگر کوئی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے بھی زیادہ جو ہے شدت پسندی والی سوچ رکھنے والا اگر آ جائے، لیکن اس سے مفاد ہمارا وابستہ ہو جائے، تو آپ کو پھر پتہ ہی ہے، میرا خیال کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم 1 منٹ نہیں لگائیں گے جمپ لگانے میں ادھر. تو وہ منکی گیم کھیل رہے ہیں، اور وہ اس میں جو ہے ابھی ہمارا مفاد جو ہے مسلمانوں کا اور امیگرینٹس کا وہ ڈیموکریٹ سے وابستہ ہے، اس لیے زیادہ جو ہے تعداد اس کی ڈیموکریٹ کی طرف. جی نا. بہت شکریہ نعمت صاحب، آپ نے امریکہ میں جو حالیہ الیکشن ہے اس حوالے سے بات کی، اور جو سیاست ہے امریکہ کی اس پہ اپنا تجزیہ پیش کیا. ناظرین بہت شکریہ. ہم انشاءاللہ ایک نئے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.